मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। भाई, मक्का और मदीना में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत राशिदा में जब से 20 रकत तरावी शुरू हुई है, पूरे आलम इस्लाम में शुरू में ऐसा हुआ कहीं 16 कहीं 40 भी हुई है, और इससे कम तो हमें मिलती नहीं है। मुवत्ता की एक रिवायत में है कि 13, एक में आता है 8 और एक में आता है 20। 13 और 8 वाली को उलमा ने मुस्तरब कह के रद्द किया है, तभी इमाम मालिक ने खुद इन रिवायतों को नहीं लिया। और वैसे भी हजरत उमर ने अगर 13 या 8 शुरू की होती तो पूरे आलम इस्लाम में उस वक्त कहीं तो 8 या 12 या 13 हो रही होती ना, कोई एक रिवायत तो मिलती, एक भी नहीं मिलती। कम से कम 16 की, फिर 16 से 20, ज्यादातर 20, फिर 20 से भी ज्यादा मिलती हैं। तो चारों अइम्मा किराम ने जब तहकीक किया आज से हजारों साल पहले, तो उनकी राय हजरत उमर के अमल की वजह से यह कायम हुई कि इसमें सुन्नत अमल कितना है, 20 रकत। उस वक्त से लेके मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में आज तक, सन 2021 तक, आज तो 22 है ना, पिछले साल कोरोना था, उससे पहले सन 2020 तक कितनी रकतें तरावी हो रही हैं, 20 रकत, सुन्नत समझ के। आज अगर हरम में हमेशा के लिए भी 10 हो जाती हैं तो मेरे भाई, इस्लाम वो है जो कदीम है। कुरान और सुन्नत की वो तशरीह जो पहले उलमा कर चुके हैं, पूरी उम्मत उस पर, आज की तशरीहात पर हमें एतमाद नहीं है। आज हुकूमतों के दबाव होते हैं, आज मफादात होते हैं, किसी पे हम इल्जाम नहीं लगा रहे। आज बाज दफा सोचने में गलती करता है इंसान, कुरान और हदीस का अपनी तरफ से मफहूम मुराद ले रहा होता है। हमारे अहले हदीस भाई आम तौर पर सही बुखारी की हदीस पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान गैर रमजान में 8 रकत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। इसके तो बहुत आसान जवाब है। इस हदीस से तरावी पर इस्तेदलाल करना तो इतना गलत है, इतना गलत है, मैं हैरान होता हूं। भाई, नबी अगर 8 रकत पढ़ते थे तो क्या जमात से पढ़ते थे? आप जमात से क्यों पढ़ते हैं? नबी तो आखिरी वक्त में पढ़ते थे, आप इशा के बाद क्यों पढ़ते हैं? दूसरी बात ये, बुखारी ही में दूसरी हदीस भी तो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीदु फी रमज़ान मा ला यजीदु फी गैरिही, रमजान में जो रात की इबादत खास तौर पर, उसकी तादाद, मिकदार वो रमजान के अलावा की तादाद से ज्यादा। बुखारी ही की दूसरी हदीस इस हदीस के क्या है, अगेंस्ट है। तो इसको क्यों लेते हो, उसको क्यों नहीं लेते? दोनों हदीसें सही बुखारी की हैं। इसी वजह से उलमा ने कहा है कि हजरत आयशा की जो हदीस है ना कि नबी रमजान और गैर रमजान में 8 से ज्यादा नहीं पढ़ते, ये मुस्तरब है, क्योंकि दूसरी हदीस बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। जब दो हदीसें बिल्कुल एक जैसी सनद की हों और एक दूसरे की अगेंस्ट हो, तो उनमें किसी से भी आप इस्तेदलाल नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे बुखारी में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक रात में अपनी 60 बीवियों से हमबिस्तरी की। दूसरी में आता है 100 बीवियों से की। 60 और 100 के अदद एक दूसरे के बिल्कुल क्या हैं, अपोजिट। अब आप एक अदद के बारे में भी यकीन से नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें दोनों एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ है। हम ये कहेंगे बहुत कसरत से अज़वाज थी, सही तादाद हमें मालूम नहीं है, या हम कुछ और तावील करेंगे। हफीज़ कुल्लु मा लम यहफ़ज़हुल आखर, कि एक ने 100 का अदद कहा, उनको था कि 100, एक ने कहा कि 60 का तो मुझे याद है, उससे ऊपर का याद नहीं है। लेकिन तरजीह इसमें जो ज्यादा बयान कर रहा है ना उसको दी जाएगी, इसलिए कि जो कम बयान कर रहा है वो ये सोच के बयान कर रहा है कि इससे ज्यादा का मुझे इल्म नहीं है। तो यहां हजरत आयशा जो 8 रकत वाली हदीस बयान करती हैं, और फिर नबी से ही मनकूल है बुखारी में ही कि रमजान में तादाद मिकदार ज्यादा होती थी, इससे पता चलता है ये 8 से ज्यादा। ये तो अगर हम बुखारी की इस हदीस को तरावी पे फिट कर लें तो मैं बयान कर रहा हूं, तो भी 8 रकतें साबित नहीं होती, बल्कि बुखारी ही में इसके अगेंस्ट दूसरी हदीस मौजूद है। लेकिन हकीकत यह है कि इसका तरावी की नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है इसका तरावी की नमाज से। तरावी की नमाज का जिस हदीस से ताल्लुक है ना, वो बुखारी की हदीस है जिसमें हजरत आयशा फरमाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में निकले और आपने 3 दिन नमाज पढ़ाई, बहुत बड़ी तादाद थी। उसके बारे में, वो कितनी रकतें थी, उसके बारे में हमारे पास कोई सही हदीस वाज़े मौजूद नहीं है। एक ज़ईफ हदीस है कि 20 रकतें थी,
علماء نے کہا کہ ضعیف حدیث اگر کسی صحیح دوسری روایت سے اس کی تائید ہو جائے یا تعامل امت سے اس کی تائید ہو جائے تو پھر اس میں ضعف ختم ہو جاتا ہے. تو ضعیف ہونے کے باوجود حضرت عمر اور اسلاف کا جو عمل تھا جو عالم اسلام میں پھیل چکا تھا, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویح شروع کی ہے نا, تو ائمہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ ما رأیت عمر مبتدعا, ہم حضرت عمر کو بدعتی نہیں سمجھتے. حضرت عمر نے ایک کام کیا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل نہ ملے, یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل. تو چونکہ حضرت عمر سے 20 رکعتیں جو صحیح سند ہے, اگرچہ وہ حدیث مرسل ہے, ہمارے اہل حدیث بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں بیان کر رہا ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا, لہذا یہ حدیث منقطع, درمیان میں راوی کیا ہے, شارٹ ہے. اس کا علماء نے جواب دیا ہے, مجتہدین نے وہ جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو تعداد رکعات ہے نا, یہ جب پورے عالم اسلام میں جب یہ پھیلی ہیں تو یہ چیز ایسی نہیں ہے جو مشہور نہ ہو. تو جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں, جو کھلے عام سب اس کو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں بیان کرنے میں سند کی محتاج نہیں ہوتی. اور یہ کسی دیوبندی کا قول نہیں ہے, یہ سعودی عرب کے عرب عالم ہی کے قول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سعودی عرب میں آج سے چند سال پہلے 20 رکعتوں کو ختم کرنے کی جب کوشش کی تو مدینہ یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے عطیہ سالم, انہوں نے کتاب لکھی کہ 1000 سال سے زیادہ مکہ مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اس کا انہوں نے اس میں جواب دیا ہے کہ یہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں منقول ہے نا, حدیث مرسل کہتے ہیں راوی اپنے سے اوپر کے راوی کا نام حذف کر دے. انہوں نے کہا اس کے مرسل ہونے سے حدیث ضعیف نہیں ہوگی, کیونکہ یہ چیزیں شہرت کی بنا پر بیان کی جاتی ہیں. تراویح کوئی بند کمرے میں چھپ کے تھوڑی ہو رہی تھی, ساری دنیا دیکھ رہی تھی کتنی رکعتیں ہو رہی ہیں. تبھی محدثین نے, علماء نے, فقہا نے جو فتویٰ دیا نا 20 رکعتوں کا, تو ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس صحیح سند سے یہ بات پہنچی. انہوں نے کہا شہرت ہے اس کی. امام شافعی سے پوچھا, امام شافعی سے, کہ آپ کے پاس تراویح کے سنت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا سارے مکہ والے 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو تواتر سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے نا حضرت عمر کے دور سے, یعنی حرم میں 20 رکعتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں, تو امام شافعی نے اس عمل سے استدلال کیا. حالانکہ امام شافعی کا زمانہ تو بہت قدیم ہے. امام بخاری کے استاذ تھے امام احمد کے استاذ ہیں امام شافعی. امام شافعی کے استاذ ہیں امام محمد اور امام مالک, اور امام مالک سے اوپر کا درجہ تابعین کا شروع ہو جاتا ہے. 2 صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اسلام آئے ہوئے دنیا میں 100 سال ہوئے ہیں. 100 سال کے بعد امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں, ہم مکہ میں لوگوں کو کتنی پڑھتے ہوئے پا رہے ہیں, 20 رکعتیں. مکہ سے کتنا دور ہے کوفہ اور بصرہ, جہاں حضرت علی کی خلافت قائم ہوئی تھی, وہاں عبداللہ بن مسعود کتنی پڑھ رہے تھے, 20 رکعتیں. ان کے شاگرد ان سے یہی نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد جب ایک چیز پر جمع ہو گئی, اور پھر علامہ شامی نے آج سے 150-200 سال پہلے لکھے پوری روئے زمین پر کہیں بھی 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی نہیں ہو رہی. تو کیا علامہ شامی کے دور میں امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی؟ حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ صحیح بخاری کی اس 8 رکعت والی حدیث کو کہتے ہو نا کہ وہ اصل ہے, تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ انفرادی پڑھی گئی ہے, آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہو؟ آپ رکعتیں نبی سے لے رہے ہو, جماعت کس سے لے رہے ہو؟ حضرت عمر سے. یہ غلط ہے. نمبر 2, وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی گئی ہیں, آپ کب پڑھ رہے ہو؟ عشاء کے فوراً بعد پڑھ رہے ہو. بعض لوگ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ نفل نماز ہے, اس میں کوئی عدد متعین نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو. خوب سمجھ لیں, نفل نماز میں جماعت لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے, جب تک آپ کے پاس اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یا دلالتاً نہ ہو. صراحتاً کا مطلب نبی سے سند ہو, دلالن کا مطلب صحابہ نے کیا ہو, صحابہ کا عمل یہ بتا رہا ہو کہ نبی نے کیا ہوگا. بعض چیزیں صراحتاً ہوتی ہیں, بعض کیسے ہوتی ہیں؟ دلالتاً. دلالتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا, سورج کی روشنی دیکھ کر یقین ہو رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے, تو صحابہ کا عمل دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یقیناً نبی نے یہ عمل کیا ہے. اس کو کہتے ہیں دلالتاً. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی عدد متعین نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو, اور ہم 8 اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے 20 کو سنت قرار دے دی ہے, تو جتنی چاہے پڑھ لو. خوب سمجھ لیں, عبادت توقیفی ہوتی ہے, ان میں اپنی رائے کا دخل نہیں.
توقیف کا مطلب یہ ہے کہ جن کیفیات کے ساتھ جس طرح منقول ہے اس میں آپ اپنی طرف سے کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ نفل نماز اس طرح لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا جماعت کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے. تو جتنی رکعتوں کی کا ثبوت ہوگا اتنی جائز ہوں گی, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی, نہ اس سے کم کی ہمیں اجازت. کم کی اجازت کا مطلب اس سے کم کو سنت قرار دینا. سنت سمجھ کے کوئی چھوڑ دیتا ہے ایک الگ بات ہے, پورے رمضان ہی نہیں پڑتا, لیکن اس عدد میں تبدیلی نہیں کر سکتا وہ. تو لوگوں نے نا اس پہ کمنٹ میں بڑا مذاق اڑایا کہ لو بھائی نیا فتویٰ آ گیا. تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں, اگر یہ جائز ہے تو عید کی رات بھی کر لو نا یہ کام. بھائی اگر یہ تہجد ہے اور جماعت کے ساتھ جائز ہے تو آپ عید کی رات کر لیا کرو, پھر اگلے دن بھی کر لیا کرو. یہ کیا بات ہے کہ چاند نظر آیا, جتنی رکعتیں تراویح کی تھیں وہیں چھوڑ کر مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. کیوں؟ اب اس کو جماعت سے پڑھنا, اس نفل نماز کو اس طریقے سے, یہ عمل کیا بن جائے گا, بدعت. تو اس کے لیے ثبوت چاہیے, جتنی رکعتوں کا ثبوت ہوگا اتنی ہی سنت ہوں گی, اس سے کم کوئی سستی کی وجہ سے نہ پڑھے ایک الگ بات ہے. جیسے ظہر سے پہلے 4 سنتیں سنت ہیں, اس میں 2 کو سنت نہیں کہہ سکتے. ہاں کوئی سستی کی وجہ سے پوری 4 چھوڑ دے یا 2 پڑھ لے, وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو تراویح کوئی 10 پڑھ لے, کوئی 8 پڑھ لے, کوئی 4 پڑھ لے, کوئی 16 پڑھ لے, یہ اس کا اپنی ٹینشن ہے. سنت عدد وہ 4 کو یا 8 کو یا 12 کو یا 16 کو نہیں کہہ سکتا. سنت عدد اتنی کو کہے گا جتنی خلفائے راشدین سے منقول ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر کسی نے اس میں کمی کی ہے تو ان کی ذاتی رائے ہے. ہم ان ائمہ کی رائے کو اور حضرت عمر کی رائے اور عثمان اور علی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں باقی مجتہدین کی رائے پر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اور ایک اہم ترین بات میں نے یہ بھی بیان میں کہا تھا, یہ جو مسلک پرست لوگ ہوتے ہیں نا, مسلک پرست, یہ کیا کرتے ہیں, یہ خود بہت شخصیت پرست ہوتے ہیں. ان کے خلاف کوئی بھی دلیل جاری ہوگی نا, ایک تو غصے سے ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی تسلی سے جواب دینا, جو سوال پوچھا جائے بات کو کیا کر دیتے ہیں, گھما دیتے ہیں. ہم اگر مسلک پرست ہوتے تو میں تراویح میں آپ کو دیوبندی بننے کی دعوت دے رہا ہوتا. میں تراویح کے مسئلے میں آپ کو کہہ رہا ہوتا جو اردو بولنے والے علماء ان کو فالو کرو. میں کہہ رہا ہوں خلفائے راشدین کو, امام ابو حنیفہ کو, امام شافعی کو, امام مالک کو, امام احمد بن حنبل کو فالو کرو. 1400 سال سے حرمین میں جو ہوتا آ رہا ہے اس کو فالو کرو. لیکن میرے اس بیان کو کیا کہیں گے, دیوبندیت کا پرچار کر رہا ہے نا. اور آپ پوری امت کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دو. آپ کے بابے نے جو دلائل دے دیے اس پہ کو پتھر, یعنی جیسے پتھر پہ لکیر تبدیل نہیں ہوتی نا, ایسے آپ اس کے بارے میں لچک نہ دکھاؤ. آپ کے بابوں نے دلیل دے دی کہ موطا امام مالک میں 8 رکعت کی حدیث بالکل صحیح ہے, کوئی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. ہم جب اس کو ثابت کرنے کے لیے حوالے دینے کے لیے آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں, آپ وہ حوالے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہم نے وہ حوالے ویڈیو آڈیو بیان میں ریکارڈ کروا بھی دیے ہیں. میرا تراویح کے مسئلے پر آڈیو بیان ہے, اس میں پورے حوالوں کے ساتھ میں نے حدیثیں پڑھ کے پیش کی ہیں. 8 رکعت تراویح جو موطا امام مالک کی حدیث ہے اس کو کن کن محدثین نے ضعیف قرار دیا اور کن کن نے کہا کہ اس سے استدلال درست نہیں ہے, یہ سارے حوالے میں نے پیش کر دیے ہیں. پھر بھی بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی ضعیف نہیں کہتا. پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا اگر وہ صحیح ہوتی تو امام مالک اپنی موطا پر خود تو فتویٰ دیتے نا, وہ خود تو 20 رکعتوں سے بھی زیادہ کے قائل ہیں. کوئی جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کسی چیز کا. تو مسلک پرستی کی اب میں ایک اہم دلیل آپ کو دے رہا ہوں. اس نماز یہ صلاۃ اللیل ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں بھی بعض لوگوں نے کنفیوژن پیدا کی ہے. بعض لوگوں نے کہا چونکہ یہ صلاۃ اللیل ہے لہذا یہ تہجد ہے. لہذا یہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے یہ بھی دلیل دی ہے, مشہور بزرگ ہیں, انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ نام بھی بدعت ہے, لوگوں نے خود بعد میں رکھا ہے اس کا نام تراویح. نبی سے تو ہمیں صلاۃ اللیل ملتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ملتی. اور دلیل دی ہے امام بخاری نے صلاۃ اللیل کا باب باندھا ہے اور اس کے تحت تراویح کا بھی تذکرہ کیا اور تہجد کا بھی اور وتر کا بھی. لہذا یہ سب کیا ہیں؟ ایک ہی نماز ہے. یہ ایسے ہے جیسے میں کہوں میڈیکل سائنس کی کتابوں میں ایک باب باندھا ہوا ہے جاندار اور غیر جاندار کے عنوان کے تحت انسان کا بھی تذکرہ ہے, گدھے کا بھی ہے, کتے بلی کا بھی ہے. لہذا یہ سارے ایک ہی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟
ارے بھائی یہ جاندار ہونے میں ایک ہیں, اس کے علاوہ یہ ایک نہیں ہے. تو امام بخاری صلاۃ اللیل کا باب باندھ کے جو نمازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری نمازیں ایک ہیں, تبھی تو ان کو الگ الگ نام دیا گیا ہے. وطر کو الگ نام دیا ہے, تہجد کو الگ نام دیا ہے, تراویح کو الگ نام اگرچہ بعد میں دیا گیا ہے, مگر دیا اس لیے گیا ہے کہ اس کی کیفیات اور اس کے پڑھنے کا طریقہ عام تہجد سے جدا ہے, عام تہجد سے جدا ہے. اس لیے اسلاف نے ہی اس کو تراویح کا نام دیا, یہ علماء دیوبند نے نام نہیں دیا, یہ حدیث کی کتابوں میں نام موجود ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جب نبی نے نام نہیں دیا تو ہم نام کیوں دیں اس کو الگ سے؟ ہم اس لیے نام دیں گے کہ اسلاف نے جب ہماری آسانی کے لیے ایک نام دے دیا تو ہمیں بھی اس میں آسانی ہے, تو گورنمنٹ نے نام دینے پر کوئی پابندی نہیں لگائی, نہ اللہ نے. اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ نبی نے نام نہیں دیا مگر بعد میں فقہاء نے نام دیا اور ہم نے بھی اس کو نام دے دیا. فجر سے پہلے کی 2 سنتیں, اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ کوئی حدیث دکھا دو کہ نبی نے اس کو 2 سنت مؤکدہ کہا ہو. بلکہ نبی کی جو حدیثوں میں ملتا ہے رکعت الفجر, فجر کی 2 رکعتیں. اب کوئی آپ سے پوچھے میں آپ کیا کر رہا ہوں, میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں, تو اگلا سمجھے گا فرض پڑھ رہا ہے شاید. آپ کے نہیں میں کیا کر رہا ہوں, سنت. آپ کو وہ نام دو جو حدیث میں ہے, اس کو فجر کی 2 رکعتیں بولو, سنتیں نہ بولو. بھائی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ 2 رکعت سے فرض مراد ہے یا سنت, تو ہم نے اس کو الگ. یہ سنت کا لفظ بھی حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں جو سنت کا لفظ ہے وہ کسی اور معنی میں ہے. حدیث میں تو سنت طریقے کو بولتے ہیں, وہ فرض بھی ہو سکتا ہے, واجب بھی ہو سکتا ہے. یہ تو بعد میں امت نے فرق کیا, یہ سنت ہے اور یہ کیا ہے, فرض ہے. نفل کا جو ہم نے نام دیا نفل, یہ تو سب اسلاف نے نام دیا ہے. نبی کے دور میں ہمیں یہ اصطلاحات نہیں ملتی, فرض, سنت, نفل. قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, رات میں آپ تہجد پڑھیں, آپ کے لیے نفل ہے. تو یہاں نفل سے مراد وہ نفل نہیں ہے, نافلہ میں اضافی چیز ہے. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تہجد نبی پہ فرض ہے, حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, نفل ہے. تو یہاں نفل وہ والا نفل نہیں ہے جس کو ہم نفل کہتے ہیں. تو بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں جو بعد میں فقہاء نے ایجاد کی ہیں اور ان کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں, سارے مانتے ہیں ان ٹرمز کو, اس لیے کہ ان ٹرمز کی وجہ سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے فرق کرنا کیا ہو گیا ہے, آسان ہو گیا. تو خوب سمجھ لو, جب اسلاف نے دیکھا کہ یہ وہ نماز ہے جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے, ایک امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے, اس کی مخصوص رکعتیں ہیں, ان تعداد میں پڑھی جاتی ہے, چاند نظر آتے ہی یہ نماز پورے سال کے لیے غائب ہو جاتی ہے, تو اس لیے اسلاف نے اس کو نام کیا دے دیا, تراویح کا. تو یہ نہ میں نے دیا, نہ علماء دیوبند نے دیا, نہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے دیا, نہ کسی اور نے دیا, نہ الیاس قادری صاحب نے دیا, نہ کسی اور نے. یہ کس نے نام دیا ہے, اسلاف نے. اور آج سے نہیں, صدیوں پہلے. تبھی بیہقی کی روایت میں نے اپنی اس آڈیو بیان میں نا پورے حوالے پیش کیے ہیں, اس میں میں نے وہ روایت بھی پڑھی ہے کہ اسلاف نے اس کو نام دیا تھا تراویح کا. اب آخری بات کر کے بس میں موضوع کی طرف آتا ہوں. تراویح کا نام دیا اس کو. اگر یہ 8 رکعتیں یا 12 ہوتی نا تو اسلاف اس کو تراویح کی نماز کہتے ہی نہیں. کیوں؟ بیہقی کی روایت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا حوالے پیش کرو, تو میرا آڈیو بیان پورا سن لیں, وہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ میں نے وہ 6-7 سال پہلے بیان کیا تھا تو اس لیے آڈیو تھا, اس کو ویڈیو کی ہمارے پاس سہولت بھی نہیں تھی اور لوگ مانوس بھی نہیں تھے ویڈیو سے, تو پورے حوالے ہیں اس میں. تو اس میں اسلاف نے اس نماز کو کیا نام دیا, تراویح. کیوں؟ اس کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے تھے, تھوڑی دیر وقفہ لیتے تھے, پھر 4 پڑھتے تھے. اب قطع نظر اس سے کہ وہ وقفہ سنت ہے یا نہیں, یہ ایک الگ بحث ہے, ہمیں اس پر اصرار نہیں ہے کہ آپ اس کو سنت کہیں, لیکن اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ 4 رکعتوں کو ایک ترویحہ کہا گیا تھا. عربی میں 2 کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے اور جمع کے لیے بولو الگ صیغہ. تو 4 رکعتوں کو جب ترویحتن کہا گیا تو 8 رکعتوں کو ترویحتین کہا جائے گا, تراویح بولو نہیں کہا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلاف کے دور میں کوئی ایک مسجد بھی ایسی نہیں تھی جہاں 8 یا 10 رکعتیں, کیونکہ 10 رکعتوں کو بھی تراویح نہیں کہہ سکتے, کوئی ایک مسجد بھی روئے زمین پہ ایسی نہیں تھی, ورنہ وہ اس کو یہ نام نہ دیتے. تو تراویح یہ جمع اقصا ہے. جمع اقصا کا مطلب اس میں 4 رکعتیں متعدد بار آئی ہیں, تبھی اس کو تراویح کہہ رہے ہیں. دیکھو مسجد ایک مسجد, مسجدین 2 مسجد, مساجد
بہت ساری مسجدیں ہیں. اب سمجھے مساجد. تو اسی طرح ترویحہ 4 رکعتیں, ترویحتین 4 4 2 دفعہ 8 ہو گئیں. تراویح کا مطلب 4 کا عدد متعدد بار آ رہا ہے. تو یہ لفظ جو اسلاف نے دیا, میں نے اور آپ نے نہیں دیا, یہ نام بتا رہے کہ اس دور میں 8 رکعتوں یا 10 رکعتوں کا کوئی تصور نہیں تھا, ورنہ یہ نام اس پہ فٹ ہی نہیں آتا. تو اب جو مرضی کرتے رہے, سعودی حکومت کرتی رہے, یا آج کل جو بھی فتویٰ دیتا رہے, ان کی اپنی تحقیق ہے, ہم کسی پہ الزامات نہیں لگا رہے, لیکن ہم نے وہ فالو کرنا ہے جو وہ اسلام جو 1200-1300 سال پہلے بر صغیر میں آیا, وہ اسلام جو امام شافعی کے دور میں مکہ اور مدینہ میں تھا, سمجھ رہے ہیں, وہ اسلام جو حضرت عمر کے دور میں مصر میں آیا. اس میں 3 طلاقیں 3 تھیں, اس میں تراویح کی کتنی رکعتیں تھیں؟ 20 تھیں. تو آج جو تحقیقات کے نام پہ ہو رہا ہے, تو بھائی, اور اسی وقت پوری امت, امام بخاری نے روایت پیش کی ہے, ایک خاتون کا حوالہ دیا ہے تابعیہ سے کہ جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. اس کا مطلب ان کے علاوہ جتنی بھی تھیں وہ نماز کیسے پڑھتی تھیں؟ عورتوں کی طرح. وہی نماز مصر میں بھی گئی ہے, وہی ہندوستان میں بھی گئی ہے, وہی عرب میں بھی گئی ہے. اسی وجہ سے عرب نے فالو کیا امام احمد بن حنبل کو. امام احمد ان کے شاگردوں کا فتویٰ, عورت سمٹ کے نماز پڑھے. امام شافعی کو فالو کیا ملیشیا انڈونیشیا نے. ملیشیا انڈونیشیا والے, ان کا جتنے قدیم علماء ہیں, آج کا ملیشیا نہیں, آج کا انڈونیشیا نہیں, صدیوں سے جو ملیشیا میں اسلام آ رہا ہے, اور فقہ شافعی کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے, عورت مردوں کی طرح نہیں بلکہ سمٹ کے نماز پڑھے گی. عرب میں بھی سمٹ کے نماز پڑھا کرتی تھی, آج سے 100 سال پہلے کا سعودیہ اٹھا کے دیکھ لو. مصر میں بھی جہاں شافعی فقہ زیادہ رائج ہوا, سمٹ کے نماز پڑھتی تھی. مالکی مذہب جو افریقہ کی طرف گیا ہے, امام مالک کا بھی فتویٰ ہے عورت کیسے نماز پڑھے گی؟ سمٹ کے. اور فقہ حنفی جہاں اسلام دوسری صدی ہجری میں بر صغیر میں آیا, وہاں بھی ساری آپ 100-150 سال پہلے, یہاں تک کہ اہل حدیث بھی دیکھ لو گے نا 150 سال پہلے, ان کے فتووں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب اگر پوری دنیا میں وہ نماز چینج ہو گئی ہے بھائی, اب اگر, تو بے شک آپ اس پہ قرآن و حدیث کا کتنا اچھا لیول لگا لو, ہم اس چینج شدہ نماز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اب بہت کچھ چینج ہو رہا ہے. دجال آنے سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا چینج ہو جائے گا. اب تو فتوے آئیں گے, اب تو, اور کچھ دنوں میں آپ دیکھنا میری پیش گوئی ہے, چند سالوں میں شاید میرے مرنے کے بعد تراویح کی نماز ہی غائب کر دی جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ غامدی صاحب بڑی مضبوط دلیل دیتے ہیں اپنے حساب سے کہ نبی نے 3 دن پڑھ کے جو نماز چھوڑ دی ہے, آپ اس کو پڑھ کیوں رہے ہو؟ آئی بات سمجھ میں؟ جو نماز نبی نے 3 دن پڑھ کے چھوڑ دی, آپ اس کو پڑھ کیوں رہے ہو؟ تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ حضرت عمر نے پڑھائی ہے وہ, تو حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے. تو دین میں قرآن و سنت کے ساتھ صحابہ اور اسلاف کو مرج کرنا پڑے گا. اگر آپ نے صرف قرآن کی بات کی تو بھی گمراہ, صرف قرآن اور حدیث کی بات کی تو بھی گمراہ. قرآن, حدیث اور اسلاف اس کے ساتھ ملانے پڑیں گے. اور اسلاف کا مطلب سلفی نام رکھ لینا کافی نہیں ہے, اسلاف کے فتووں کو فالو کرنا پڑے گا. آج جتنے سلفی میں نے دیکھے 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں. قرآن میرے ہاتھ میں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اسلاف سے ایک ضعیف سند سے دکھا دو, واضح ہو کہ رخصتی کے بعد 3 طلاقوں کو کسی نے واضح لفظوں میں 1 قرار دیا ہے. اسلاف سے ایک روایت دکھا دو, میں مان لوں گا. نام ہمارا سلفی نہیں ہے, لیکن ہم 3 طلاق کو جب 3 کہتے ہیں تو سارے اسلاف ہمارے ساتھ ہیں. جب ہم 20 رکعتوں کو 20 کہتے ہیں, آپ کو 99% اسلاف ہمارے ساتھ میں نظر آئیں گے. ناموں میں کچھ نہیں رکھا, نہ دیوبندی نام نہ بریلوی نام. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دیوبندی کیا کہہ رہا ہے, بریلوی کیا کہہ رہا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ اور تابعین نے کی ہے وہ کون پیش کر رہا ہے, اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جو 15ویں صدی کے مولوی کہہ رہے ہیں وہ کون پیش کر رہا ہے. وہ تشریح جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے میں اس کو مانوں گا. وہ تشریح جو آج مارکیٹ میں آ رہی ہے, کتنا ہی اچھا اور خوبصورت لیبل لگا لو, ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سمجھ جاؤ, ورنہ ایسے بے لگام ہو گئے نا, ایسے بے لگام کہ فرقے بنتے چلے جائیں گے. اس سے فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی. آج ایک نیا فتویٰ آئے گا, کل اس سے بڑھ کر ایک نیا فتویٰ آئے گا, پرسوں پھر اور مارکیٹ میں, کیونکہ ایسا پھر بے لگام, اپنے آپ کو پابند. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 میں جو جنتی ہوگا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور کس کے طریقے کو فالو کرے گا؟ صحابہ. اور صحابہ کو سمجھا تابعین نے, تابعین کو سمجھا ائمہ نے.
بعض دفعہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ صحابہ کا نہیں ہے، سارے اسلاف کہہ رہے ہیں صحابہ کا یہی ہے، تابعین کا یہی ہے، تبع تابعین کا یہی ہے، آپ اپنی طرف سے ایک چیز مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو کہ تو یہ امت بانجھ نہیں ہے کہ آج اسلام آ رہا ہے، امت صدیوں سے، ہاں اس میں بدعتیں آتی رہیں اور مارکیٹ سے شارٹ ہوتی رہیں. بدعت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی امت میں پنپ نہیں پائی ہے، ایسی کوئی بدعت نہیں ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہو، ایسی ہزاروں سنتیں جو 1400 سال سے چلی آ رہی تھیں اور آج اس کو کیا کیا جا رہا ہے، چینج.